बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात चहारम की इस्लामियात पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाब चहारम, सबक नंबर 18, इखलाक व आदाब। उन्वान है ईमानदारी। बच्चों, अरबी ज़बान में ईमानत के मानी ये हैं कि किसी शख्स पर किसी मामले में भरोसा करना। ईमानत में खयानत करना मुनाफिक की अलामत बताई गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामात हैं। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। और नंबर 3, जब इसके पास ईमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे। बच्चों, सच्चा मोमिन वही है जो किसी भी शोबे में अपनी ईमानदारी पर आंच न आने दे। ये सबकी पढ़ाई करते हैं। ईमानदारी का मफ़हूम। ज़िंदगी के तमाम काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करना ईमानदारी कहलाता है। ज़िंदगी के तमाम काम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करना ईमानदारी कहलाता है। किसी के माल में खयानत और बददियानती ना करना, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, असातिज़ा का एहतराम करना, दिल लगाकर तालीम हासिल करना, राज की हिफाजत करना और सही मशवरा देना भी ईमानदारी और दयानतदारी के काम हैं। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दारोमदार ईमानदारी ही पर है। बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स मोमिन है और मोमिन किसी की ईमानत में खयानत नहीं कर सकता। ईमानदारी पर अमल भी ईमान का हिस्सा है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार ही ईमानदारी पर है। बच्चों, ईमानदारी ये है कि किसी के माल में खयानत नहीं करनी चाहिए, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए, असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, दिल लगाकर तालीम हासिल करनी चाहिए, राज को राज समझना चाहिए, राज की हिफाजत करनी चाहिए और दूसरों को सही मशवरा देना चाहिए। ये सब चीज़ें ईमानदारी में आती हैं। बच्चों, ईमानत में खयानत करना इंतहाई घिनौना गुनाह है जिसके दायरे में इबादत से लेकर मामलाते ज़िंदगी के तमाम शोबे दाखिल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर ईमानत नहीं इसके अंदर ईमान नहीं। गोया के ईमान का लाजमी तकाजा है कि आदमी अमीन हो, अमानत में खयानत ना करने वाला हो। ईमानदारी की अहमियत। नंबर 1, ईमानदारी से इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। नंबर 2, ईमानदारी से तिजारत और कारोबार में इजाफा होता है। नंबर 3, ईमानदारी से दिल को सुकून मिलता है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की अहमियत के बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर नबियों, सदीक़ों और शहीदों के साथ होगा। एक और जगह फरमाया, जो दयानतदार नहीं इसका ईमान नहीं। नंबर 5, लोग ईमानदार आदमी पर इत्मीनान करते हैं और इसी का एहतराम करते हैं। बच्चों, ईमानदारी से इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। जो शख्स ईमानदार हो उसे इज़्ज़त मिलती है और वो ही ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाब होता है। ईमानदारी से ताजिर और कारोबार में इजाफा होता है। ताजिर खरीदो फरोख्त करने वाला, उसकी ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके कारोबार में इजाफा होगा। ईमानदारी से दिल को सुकून मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है दिल का सुकून, जो ईमानदारी से हासिल होता है। जो शख्स ईमानदार है वो उसे दिल का सुकून मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार के बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर नबियों, सदीक़ों और शहीदों के साथ होगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह ये फरमाया था कि जो दयानतदार नहीं उसका ईमान नहीं। लोग ईमानदार आदमी पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं और इसी का एहतराम करते हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इसके नुकसान को इससे रोकता है और इसकी हर तरफ से हिफाजत करता है। बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको नुकसान से रोकेगा, उसे हर तरफ से नफ़ा पहुंचाएगा, उसकी हिफाजत करेगा। और ये एक मोमिन भाई का दूसरे मोमिन भाई पर फ़र्ज़ है। आगे पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں اور سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھ دیتے تھے۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں ایمانداری سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے لیے دوڑ رہے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فکر میں تھے کہ کسی طرح لوگوں کی ایمانتیں ان کو لوٹا دی جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ایمانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچا کر مدینہ چلے آئیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایمانتیں لوگوں کے حوالے کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایماندار تھے۔ دوست دشمن سبھی لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اعتماد، بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، بلکہ اپنی امانتیں، اپنی سامان کی حفاظت کے لیے وہ اپنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمانتاً رکھوا دیتے تھے۔ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار خاتون جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت پر بھیجا اور وہ ان کی ایمانداری سے اتنا زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھجوایا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ اس ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تو مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کا حکم آیا ان کو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے کفار کی کچھ چیزیں ایمانتاً پڑی ہوئی تھیں جو ان کو وہ لٹانا چاہ رہے تھے۔ مکہ کے کافر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم بھی کرتے تھے، لیکن اپنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمانتاً رکھواتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کی کچھ چیزیں تھیں، مکہ کے لوگوں کی۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنے بستر سے چلے گئے تھے اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لیٹ جائیں اور صبح وہ مکہ کے کفار کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ پہنچ جائیں۔ حضرت علی نے ایمانتیں لوگوں کے حوالے کی اور صبح مدینہ پہنچ گئے۔ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور ایک جگہ فروخت کے لیے غلہ دیکھا۔ غلہ کہتے ہیں بچوں اناج، دانہ، زمین کی پیداوار۔ غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ بارش میں بھیگنے سے ایسا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر سے کہا کہ تمہیں بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، ترجمہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تاجر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چیزوں کو اس کے نقص بتائے بغیر فروخت کرے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو وہاں غلہ فروخت دیکھا، غلہ اناج وغیرہ فروخت ہوتا ہوا دیکھا تو غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اس غلے میں پانی کیوں ہے؟ تو تاجر نے کہا کہ بارش میں بھیگنے سے ایسا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر سے کہا کہ تمہیں بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ بھیگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی تاجر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی چیز کو اس کے نقص یعنی کہ اس میں کیا نقص ہے، کیا خرابی ہے، بتائے بغیر وہ فروخت کرے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بچوں ہر وہ چیز جو دوسروں کو اس طرح سپرد کی گئی کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا، یہ ہے ایمانت کی حقیقت۔ لہٰذا کوئی شخص، کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال
جو دوسروں کے سپرد کرے اور سپرد کرنے والا اس پر بھی بھروسے سے سپرد کرے کہ یہ شخص اس سلسلے میں اپنے فریضے کو صحیح طور پر بجا لائے گا اور اس میں کوتاہی نہیں کرے گا، یہ ایمانت ہے۔ اور ایمانت کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارے ذہنوں میں ایمانت کا تصور صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی پیسے لے کر آئے اور یہ کہے کہ یہ پیسے آپ بطور ایمانت اپنے پاس رکھ لیجئے، جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ ایمانت اس حد تک ہی محدود نہیں۔ ایمانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت ساری چیزیں ایمانت میں داخل ہیں، جن کے بارے میں اکثر بیشتر ہمارے ذہنوں میں خیال بھی آتا ہے کہ یہ بھی ایمانت ہے اور اس معاملے میں ایمانت جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایمانت میں دیے ہوئے مال کی حفاظت کرنا، بلکہ اسی حالت میں واپس کرنا، ہر کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جس کا حق اس پر ہے، ادا کرنا، حق تلفی نہ کرنا، داغا نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا، کسی کے مال کو دبا لینا جو کسی نے بطور ایمانت رکھا ہو، کسی مال کو پورا نہ کرنا بھی ایمانت کی ذمے میں آتا ہے، کسی کے خفیہ راز جو تم کو معلوم ہیں دوسروں کو نہ بتانا، یہ سب ایمانت میں ہی آتے ہیں۔ خیانت جرم ہے۔ ایمانت میں خیانت کرنا انتہائی گھناؤنا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے داغا نہ کرو اور اپنی ایمانتوں میں دانستہ خیانت مت کرو۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 27 ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، نماز میں ایمانت، وضو میں ایمانت، بولنے میں ایمانت، ناپنے میں ایمانت، تولنے میں ایمانت سب پر فرض ہے۔ بچوں، ایمانداری پر عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کسی کی ایمانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مشق کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالوں کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ایمانداری کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ایمانداری ہے۔ کسی کے مال میں خیانت اور بددیانتی نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، راز کی حفاظت کرنا اور صحیح مشورہ دینا بھی ایمانداری اور دیانتداری کے کام ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن سچا اور ایماندار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو دیانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کی ایمانتیں کس کے حوالے کر کے گئے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ایمانتیں حضرت علی کے حوالے کیں تاکہ لوگوں کو ان کی ایمانتیں پہنچا کر مدینے چلے جائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صفت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حصہ الف کو حصہ ب سے ملائیں۔ الف میں ہے، ایمانداری سے عزت اور کامیابی ملتی ہے۔ نمبر 2 ہے، قیامت کے دن سچا اور ایماندار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 3 ہے، جو دیانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نمبر 4، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 5، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تاجر، صادق کو امین، پانی، ایمانتیں، ایمان، ملاوٹ۔ نمبر 1 ہے، سچا اور ایماندار ڈیش نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تاجر۔ نمبر 2، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کے لقب سے مشہور تھے، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ڈیش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، لوگوں کی ایمانتیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ڈیش تھا، اس میں پانی تھا۔ نمبر 5 ہے، جس نے ڈیش کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے
ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ 6 ہے جو دیانتدار نہیں اس کا ڈیش نہیں، جو دیانتدار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف ہے زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 ایمانداری، نمبر 3 دنیا داری۔ بے ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 شرکت دار، نمبر 2 دیوار، نمبر 3 آئینہ۔ درست جواب ہے آئینہ۔ جیم ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نمبر 1 ایمانداری پر، نمبر 2 رشتہ داری پر، نمبر 3 دنیا داری پر۔ درست جواب ہے ایمانداری پر۔ ڈال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے کے ڈیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کیا تھا؟ نمبر 1 خزانہ، نمبر 2 پانی، نمبر 3 پرندہ۔ درست جواب ہے پانی۔ ہے مکہ کی مالدار خاتون کون تھیں؟ نمبر 1 حضرت عائشہ، نمبر 2 حضرت ام سلمہ، نمبر 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو آج ہم نے ایمانداری کے بارے میں پڑھا، امید کرتے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمانداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بچوں آپ نے اپنا اور دوستوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔